मोहम्मद रोहान वारिस एक ड्रामे से मुतासर होकर, जिसका नाम परिजाद है, अपने माँ बाप से अलहदा हो गया और किसी सेठ के साथ वो जाके अटैचमेंट कर ली कि मैं भी एक दिन परिजाद की तरह अमीर और बड़ा आदमी बनूंगा। तो मैंने ये सोचा कि परिजाद बनूंगा और ऐसे ही बड़ा आदमी बनकर आऊंगा। वर्ष भाई ये बताएं कि जब बच्चा गुम हुआ तो किस कदर परेशानियों का सामना आया, क्या हालात थे? वो कहते हैं ना कि जो औलाद होती है वही इंसान की एक तरह की कायनात होती है। हमारे तो हाथ पाँव फूल गए, बहुत परेशानी में मुतलका थाने गए हैं। 8 माह बच्चा गुम रहा है तो रात को नींद कैसे आ जाती है? कहाँ नींद? नींद किस चीज का? चिड़िया का नाम है, हमें नहीं पता। उसके बाद हमारे पाकिस्तानी अवाम को, गवर्नमेंट को इस हवाले से क्या मैसेज देंगे? मैं दरख्वास्त करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, पैमरा से, कि ऐसे ड्रामों को बैन किया जाए, बल्कि ऐसे चैनल्स को बैन किया जाए कि वो छोटे बच्चों के, मासूम बच्चों के जहन पे जो मनफी असरात कर ले। हालांकि ड्रामे तो ऐसे होने चाहिए ना, हमारा कंट्री जो है इस्लामी मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, तो सीरत तैयबा पे होने चाहिए। हमारे जो हीरोज हैं सर सैयद अहमद खान, इलामा इकबाल, सलाहुद्दीन अयूबी, ऐसे ड्रामे दिखाने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, P4 पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेजबान राना नौरोज खान। पाकिस्तानी ड्रामे और फिल्में आजकल नौजवान नस्ल के जहनों पर किस कदर असरअंदाज हो रहे हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि मेरे साथ मौजूद ये मोहम्मद रोहान वारिस 14 साल नौजवान है, 9वीं जमात का तालिब इल्म है। इसने उस एक ड्रामे से मुतासर होकर, जिसका नाम परिजाद है, कि अपनी जिंदगी का रुख जो है वो अपने माँ बाप से जुदा कर लिया। इसने क्या किया, अपने माँ बाप से अलहदा हो गया और किसी सेठ के साथ वो जाके अटैचमेंट कर ली कि मैं भी एक दिन परिजाद की तरह अमीर और बड़ा आदमी बनूंगा। आइए इसी की जुबानी पूछते हैं क्या वाकई ऐसा ही था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रोहान बेटा ये बताएं कि आप जब घर से निकले हैं तो जहन में क्या ख्यालात थे, क्या जहन में था कि मैं परिजाद बनूंगा, या ये सारा क्या माजरा था? सर मैं जब घर से निकला तो मैंने ये सोचा कि परिजाद बनूंगा और ऐसे ही बड़ा आदमी बनकर आऊंगा घर। अच्छा, तो ये आप जब घर से निकले हैं तो आपने फौरन से आपको ये जाके आपने कहाँ पे काम शुरू किया, क्या ये मामला था, किधर चले गए? एक फैक्ट्री में। फैक्ट्री कहाँ पे? टोबा टेक्सिंग। अच्छा, टोबा टेक्सिंग में। यहाँ से काफी लंबा सफर है। टोबा टेक्सिंग में जाके फैक्ट्री में काम किया। फैक्ट्री में क्या काम करते थे? मेहनत मजदूरी का था। मेहनत मजदूरी करते थे। तो जैसे परिजाद एक सेठ के साथ अटैच हो गया था, आपकी उसके सेठ के साथ अटैचमेंट हो गई थी? जी सर हो गई थी। आपका ख्याल रखता था? जी रखता था। अच्छा, ख्याल रखता था। उसके बाद आपको कुछ मिला, परिजाद बन गए या मामला बीच में रह गया, क्या कहेंगे? नहीं सर नहीं बना। मैं बाकी भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे ड्रामे नहीं देखने चाहिए, इससे बुरा असर पड़ता है। कि मैं जो किया वो नहीं किया। अच्छा, इस दौरान जब आप वालिदैन से दूर रहे तो माँ बाप की याद आई या नहीं आई? जी आई, रोता था, उदास होता था, पर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेरे माँ बाप से मिला दिया। और आइंदा भी ऐसा कुछ करने का इरादा है या अब सबक सीखा है? जी सबक सीखा है, अब नहीं करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपने इनकी बात को सुना, सिर्फ एक ड्रामे से मुतासर होकर, और इस बच्चे के जहन में कोई ऐसी बात नहीं थी। ड्रामे से इंस्पायर होकर इन्होंने ये कदम उठाया और परिजाद बनने चले थे। मेरे साथ इनके वालिद मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने इसकी जुदाई में कितना मुश्किल वक्त गुजारा है। वालेकुम सलाम, शुक्रिया जी। वर्ष भाई ये बताएं कि जब बच्चा गुम हुआ तो किस कदर परेशानियों का सामना आया, क्या हालात थे, दिल में क्या कैफियत थी? सर वो कहते हैं ना कि जो औलाद होती है वही इंसान की एक तरह की कायनात होती है। तो जब ये बच्चा या हमारे सामने से या यकदम गुम हुआ है तो हमें तो फिल वक्त हम इधर ही तलाश करते रहे, गांव में इधर होगा, खेल कूद में मसरूफ होगा। लेकिन जब एक रात गुजर गई, दूसरा दिन शुरू हो गया तो हमारे तो हाथ पाँव फूल गए, बहुत परेशानी में मुतलका थाने गए हैं। वो उन्होंने जो अपनी कार्रवाई करनी थी की, तो वही कह रहे हैं कि हमारे वो आज से 8 माह 10 दिन पहले वो ऐसी अजियत शुरू होगी ज़िंदगी में, ज़िंदगी चेंज होगी, अजियतनाक ज़िंदगी होगी, ना खाने का, ना किसी चीज़ का, ना कारोबार का होश, ना अपनी कोई फिक्र। तो बहुत मुश्किल ज़िंदगी। 8 माह बच्चा गुम रहा है तो रात को नींद कैसे आ जाती थी? सर कहाँ नींद? नींद किस चीज़ का? चिड़िया का नाम है, हमें नहीं पता। बस बैठे रहते थे, रोते रहते थे, बारगाह कायनात, खाल के कायनात के आगे गिड़गिड़ाते थे कि बारी ताला कोई गुनाह हो गया है, कोई ये आजमाइश है, तो हम तो आजमाइश के काबिल ही नहीं है। या बारी ताला हमें माफ़ फरमा, हमारे गुनाह माफ़ कर दे। या बारी ताला कोई अपना करम कर, कोई रहमत कर अपनी, या अल्लाह माफ़ कर दे।
تو الحمدللہ اللہ پاک نے شکر الحمدللہ سما الحمدللہ اللہ پاک نے قبول کر لی. اچھا یہ بتائیں جب بچہ گم ہوا ہے اس دوران آپ نے کیا کیا کوششیں کی, کدھر کدھر بھاگے, کیسے کیسے تلاش کی؟ سر جدھر بھی کوئی پتہ چلتا تھا تھوڑا بہت کہ بس یہ لاہور شہر ہے, فیصل آباد ہے یا بڑے شہر ہیں شاید ان میں وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو وغیرہ جو اس سے متعلقہ کوئی ادارے ہوتے ہیں ان میں عیدی ہومز وغیرہ کافی ہم نے ہر جگہ تلاش کیا. لیکن پھر میں نے اپنے نا کچھ تھوڑے سے ذہن سے دوستوں کے مشورے سے اپنے ذہن سے سوچا کہ بچے کی ایکٹیویٹیز چیک کی جائیں کیا ہیں. تو وہی میں نے گھر سے اپنے اس کے چھوٹے بھائیوں سے پوچھا کہ بھئی وہ کیا کون سی موویز دیکھتا تھا یا کون سے ڈرامے یا کیا کیا دیکھتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ پاپا اس کو نا وہ ایک ڈرامہ جو پری ذات تھا نا وہ بار بار دیکھا کرتا. تو میں نے پھر اس کی مکمل سیریل دیکھی تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ اس نے تو اپنا مائنڈ وہ ایک ڈرامہ نہایت غلط ڈرامہ اور نہایت فرسودہ سا ڈرامہ اس کے پیچھے اس کی نے اپنی زندگی ایسے داؤ پہ لگا دی ہے. میرے خیال میں میں تو اپنی گورنمنٹ آف پاکستان سے پیمرا سے جو بھی اس سے متعلقہ ادارے ہیں کہ ایسے ڈرامے وہ تو اپنا رینکنگ بنانے کے لیے بنا لیتے ہیں لیکن اس کا جو اثرات بچوں پہ نوجوان نسل پہ پڑتے ہیں تو وہ تو ان کے والدین یا ان سے ریلیٹڈ جو بھی رشتے ہیں وہ ان کو پتہ چلتا ہے نا کہ کیا ان پہ قیامت گزری ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ بچہ اتنی دیر گھوم رہا اور یہ ساری پریشانیاں آپ نے دیکھی, بڑی کرب کے اندر آپ کا یہ ٹائم گزرا ہے, تو جب یہ بچہ غائب تھا گھر سے تو آپ نے کیا کیا کوششیں کی, کس قدر بھاگے اور کتنے جتن کیے ہیں آپ نے اس کے ڈھونڈنے کے لیے؟ جب روحان غائب تھا تو ہم میرے دوست احباب رشتے دار سبھی بہن بھائی اس کے جو بھی ریلیٹڈ جو بھی رشتے تھے تو سبھی اپنے طور پر نا کوششیں کر رہے تھے اپنے طور پہ, اور پولیس بھی اپنے طور پہ کوشش کر رہی تھی. تو مجھے ایک واقعہ جو ہے نا وہ نہیں بھولتا. اس کے 3 ماہ کے بعد نا ایک مجھے میرے فون پہ مس بیل آئی تو میں نے وہ اس کا ڈیٹا وغیرہ نکلوایا تو وہ سرگودا کا لڑکا تھا. اس نے ویسے مس بیل پہ بھی ہم آگے سے فون کرتے تو وہ اٹینڈ نہیں کرتا تھا. تو ہم اس کے پیچھے ایک مس کال کے پیچھے گرمی میں گاڑی میں سرگودا گئے. وہ سرگودا سے آگے میاں والی پہنچ گیا, ہم میاں والی اس کے پیچھے پہنچ گئے. یعنی میرے خیال میں یہ کوئی 14-15 گھنٹے کا مسلسل سفر, بہت اذیت ناک سفر اور بہت اذیت ناک میں کہہ رہا ہوں میری زندگی کا وہ ایک تجربہ تھا. تو الحمدللہ اللہ پاک نے سبھی غم بلا دی. اچھا یہ بتائیں یہ بچہ آپ کو ملا کیسے, یعنی کہ لاسٹ یہ سارے معاملات تو گزر گئے, 8 ماہ کا جو طویل عرصہ تھا اتنی پریشانی میں آپ نے گزارا ہے, اس کے بعد یہ بچے کا پتہ کیسے چلا کہ یہ فلاں فیکٹری میں ہے, کسی سیٹ کے پاس کام کر رہا ہے؟ میں نے وہی کہا نا کہ وہ معجزے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہیں, تو یہ ایک معجزہ تھا. میں تو تھک ہار کے کوشش تو کرتا رہتا تھا, کوشش تو ترک نہیں کی, لیکن دعائی کرتا یا اللہ معجزے تیری ذات سے ہیں تو ہی کوئی معجزہ کر دے. تو یہ معجزہ ہی تھا کہ تقریباً منگلوار دن 5 بجے میرے فون پہ کال آئی. میں مصروف انسان ہوں تو میں نے وہ کال اٹینڈ کی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا کوئی بیٹا گم ہوا ہے. میں نے کہا جی ہوا ہے. مجھے پہلے بھی اس طرح کی کالیں آتی رہتی ہے, میں تھک چکا تھا اس طرح کی کالیں سن کے. تو میں نے کہا ہاں میرا بیٹا گم ہوا ہے, کیا نام ہے؟ میں نے روحان ہے. تو اس نے کہا کہ ایک بچہ ہمارے پاس بھی ہے, آپ ایسا کریں کوئی اس کی تصویر جو ہے وہ ہمیں بھیجیں تو ہم شاید دیکھتے ہیں جی وہی نا بچہ. اور میں نے واٹس ایپ سے انہیں تصویر, ان کے ساجد بھائی تھے, بہت اچھا انسان, اللہ کا نیک بندہ, فرشتہ نما انسان. تو میں نے اس کے نمبر پہ واٹس ایپ کیا ہے. تو اس نے بعد میں مجھے کہا کہ آپ کھڑے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا یار مجھ سے تو اب میرے تو کمر ہی ٹوٹ گئی ہے, میں کیسے بس کھڑا ہی ہوں. کہتا ہے آپ بیٹھ جائیں تو آپ کو ایک خوشخبری ملنے والی ہے. تو اس نے واپسی اس کی جو تصویر تھی تازہ واٹس ایپ وہ مجھے بھیجی. تو الحمدللہ شکر الحمدللہ اللہ پاک نے کرم کر دیا. زبردست. تو آپ اس کو پھر وہاں سے لے آئے. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ سارا معاملہ آپ نے دیکھا, پریشانی گزاری, بچہ خیر شکر ہے اللہ کا آپ کو مل گیا, آپ کے گھر میں موجود ہے, اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ وہ خیر و عافیت سے ہے, جہاں پہ بھی تھا وہ خیر سے تھا. اچھا یہ بتائیں کہ اس کے بعد ہمارے پاکستانی عوام کو, گورنمنٹ کو اس حوالے سے کیا میسج دیں گے کہ ان ڈراموں کو دیکھ کے یہ جو بچے آج کل اس طرح کے مختلف حرکات کر لیتے ہیں, اور بھی بہت سارے واقعات پاکستان میں ہو رہے ہوں گے, تو آپ میسج کیا دینا چاہیں گے کہ کیا ڈرامے دکھانے چاہیے یا اس کے اندر کوئی اصلاح ہونی چاہیے, کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے میں والدین کو میسج دوں گا
کہ خدارا اپنے بچوں کے، اگر ہم ویسے بھی نظر رکھتے ہیں کہ یہ کسی بری دوستوں میں نہ بیٹھے، برے محفل میں نہ بیٹھے، تو اپنے گھر میں بھی توجہ دیں بچوں پہ کہ یہ ڈرامے کون سے دیکھ رہا ہے اور ڈرامے موویز کون سی دیکھ رہا ہے. خاص طور پہ بچوں کی اس ایکٹیویٹی پہ نظر رکھنی چاہیے. دوسری بات آ گئی گورنمنٹ کو، تو گورنمنٹ کو میں ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ جو بھی ہمارے جو کیمرہ میڈیا چینلز کو کنٹرول کرتے ہیں، تو ان کو ایسے ڈرامے نہیں بنانے چاہیے کہ جو بچوں کے ذہن پہ منفی اثرات ڈالیں. حالانکہ ڈرامے تو ایسے ہونے چاہیے نا، ہمارا کنٹری جو ہے اسلامی ملک ہے الحمدللہ، تو ہمارے سیرت طیبہ پہ ہونے چاہیے. ہمارے جو ہیروز ہیں سر سید احمد خان، علامہ اقبال، صلاح الدین ایوبی، ایسے ڈرامے دکھانے چاہیے. حالانکہ نہ کہ وہ ساس بہو کی لڑائی، وہ محبت پیار کے چکر، وہ بچوں کو یہ پریزاد، کیا فضول ڈرامہ اور کیا اسے روڈ ماڈل بنایا ہے. اس طرح بھلا ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے. یہ تو کوئی بس لک تھی، کوئی ایک کہانی سے لے کے انہوں نے پتہ نہیں کتنے گھر اس طرح کے خراب کیے ہیں، جس میں آپ کے سامنے مثال ہوں کہ 8.5 ماہ 10 دن اذیت ناک زندگی گزاری ہے. اللہ جانتا ہے کہ ہمیں نہ اپنی ہوش تھی، نہ گھر کی، نہ دوسرے بچوں کی، نہ کاروبار کی. تو یہ نہیں ہے، یہ فضول ہے. میں درخواست کرتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان سے، پیمرا سے، کہ ایسے ڈراموں کو بین کیا جائے، بلکہ ایسے چینلز کو بین کیا جائے کہ وہ چھوٹے بچوں کے، معصوم بچوں کے ذہن پہ جو منفی اثرات کر لیں. اچھا جی وارث بھائی، یہ بتائیے گا کہ جب بچہ آپ کو ملا، 8 ماہ کا طویل عرصہ آپ نے اس کے بغیر گزارا ہے، تو اس وقت کیا فیلنگ تھی، کیا جذبات تھے؟ آپ نے بچے کو گلے سے لگایا، ڈانٹا تھا یا مارا تھا، کیا کیا تھا؟ سر ڈانٹنا کیوں ہے، تو 8 ماہ 10 دن یہ ہماری زندگی کے مشکل ترین دن تھے. میں نے اپنی زندگی میں میرے خیال میں اس سے مشکل دن نہیں دیکھے. ثم الحمدللہ اس مال کے کائنات کا کرم ہوا، معجزہ ہوا ہے، تو بچہ ہمیں مل گیا. تو ڈانٹنا نہیں، بالکل بھی نہیں ڈانٹا. گئے ہیں ہم ادھر، ہمیں جب پتہ چلا، ہم صبح کو ہم نے ٹریول کیا ہے 2-3 فیملیز کے ساتھ، ہم ادھر گئے ہیں، تو ہم نے یہی کہا کہ بیٹا ہم تھے تو آپ کے پیچھے آ گئے، اگر نہ ہوتے تو کوئی نہ. اچھا جی یہ بتائیے گا کہ اس سارے واقعے کے اندر پولیس نے آپ کے ساتھ تعاون کیا یا ڈی پی او صاحب نے کوئی آپ کو رسپانس دیا اس کے بارے میں؟ سر پولیس کا تعاون تو جیسے بھی تھا بس تھا، لیکن میں ایک اپنے ضلع بہاری کا چمکتا ہوا ستارہ ڈی پی او صاحب عیسیٰ خان سکیرا صاحب، نہایت شفیق اچھے انسان، میرے خیال میں نے زندگی میں ایسے نہیں دیکھے. یعنی کہ ہم تھانے نہیں اتنے جلدی جاتے تھے جتنا ہم بہاری ادھر چلے جاتے تھے ڈی پی او صاحب کے پاس، اور ہماری بات سنتے تھے. ہر طرح کا تعاون کیا، جو ہمیں کسی پہ شک تھا، ان کا پولیگراف تھا یا جو بھی ایسے میٹر تھے، الحمدللہ ڈی پی او صاحب نے ہماری سوچ سے زیادہ ہمارے ساتھ تعاون کیا. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ کس قدر مشکل مرحلہ تھا. یہ جو ایسا معاملہ ہوتا ہے اولاد کا والدین سے دور ہو جانا، یہ ایسے جو آزمائشیں ہیں وہ انبیاء پر بھی گزری ہیں. تو ان کے جو حالات جو تھے وہ سورہ یوسف سے آپ جان سکتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے دور ہوئے تو وہ کس قدر پریشان رہے، آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش سے سب کو بچائے. اور دوسرا میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی اور پاکستانی ڈرامہ اور فلم انڈسٹری والوں سے بھی کہ یہ وہ کم از کم خدا را کچھ رحم کریں پاکستانی عوام کے اوپر. پہلے ہی پاکستان کے حالات جو ہے وہ سب کے سامنے ہیں، اور ایسے ڈراموں سے پرہیز کیا جائے، اصلاحی ڈرامے بنائے جائیں، اسلامی ڈرامے بنائے جائیں، ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کی جو ہے زندگیوں سے متعلق ڈرامے بنائے جائیں تاکہ ہمارے بچے اچھا سبق سیکھیں اور ان کے جیسا بننا چاہیں، نہ کہ اس طرح کے افسانوی اور خیالی کہانیوں کے سے متاثر ہو کر ان کی طرف چل پڑیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا اور دیکھتے رہیے گا پی فار پاکستان. اللہ حافظ.